Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss another constitutional case, Yusuf Patel versus the Crown, again in the subject of constitutional and political developments in Pakistan for the 6th semester students of these Pakistan studies. This lecture is actually in continuation to the previous lecture on dissolution of the first Constituent Assembly and Maulvi Tamizuddin Khan case. इसके बगैर वो डिसोल्यूशन या क्या है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कंप्लीट नहीं है. यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन में असल में जो केस है फेडरल कोर्ट ने डिसोल्यूशन डिसाइड किया फाइनली. तो इसे ज़रा समझिए. नेक्स्ट. ओके सो हम बैकग्राउंड में ज़रा जाते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि फेडरल कोर्ट ने अपने 21 मार्च 1955 के फैसले में करार दिया कि क्या है ओवर रूल्ड Federal Court overruled the Sindh Chief Court decision that it could not issue a writ of mandamus or writ of quo warranto under Section 223A. Why? Because the Governor General's assent was must, and as this was without Governor General's assent, so the courts, the high courts could not issue such writs. तो अब क्या हुआ कि कोर्ट ने गोया करार दिया कि क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो एक्ट्स बने हैं अगर वो विदाउट गवर्नर जनरल एसेंट हैं तो क्या है वो इनवैलिड है. तो क्या हुआ इम्प्लीकेशन इसकी क्या निकली कि देयर वाज अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एंड लीगल वकीम. क्या मतलब है कि यार एक मुकम्मल एक आईनी बहरान पैदा हुआ, कानूनी खिलाफ पैदा हो गया क्योंकि there were some 46 laws which were without governor general's assent. इस तरह 46 तकरीबन एक्ट्स थे जो गवर्नर जनरल के एसेंट के बगैर थे. तो जब वो 46 इस तरह के एक्ट्स वो इनवैलिड हो जाए तो जाहिर है कि जो इंतज़ामी मशीनरी है मुल्क का और क्या है बाकी जो इदारे हैं वो टप कर रह गए. तो इसका हल क्या निकाला गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कि ही इम्पोज्ड द इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 9 of 1955 कि उन्होंने ये इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस का निफाज किया इस आईनी और कानूनी बहरान से निमटने के लिए. ये क्या था ये ऑर्डिनेंस क्या था कि under this emergency power ordinance, the Governor General empowered himself to give assent to all those laws that had become invalid on account of federal court's decision. यानी जो 46 laws थे जो इनवैलिड हो गए थे गवर्नर जनरल ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए अपने लिए खुद ये इख्तियार क्रिएट किया कि वो क्या है इसे वैलिड करे एसेंट देकर. तो ये उन्होंने अपने लिए ये पावर क्रिएट किया. दिस ऑर्डिनेंस आल्सो ऑथराइज द गवर्नर जनरल. उन्होंने गवर्नर इस ऑर्डिनेंस के जरिए और भी उन्होंने क्या किया to make provision for making constitution of Pakistan. यानी through this ordinance he empowered himself to make provision for the constitution of Pakistan कि पाकिस्तान के लिए आईन बनाने के हवाले से वो क्या है वो आईन बना सकेगा. ठीक है इस तरह क्या या आईनी अमेंडमेंट कर सकेगा. तो उन्होंने ये भी इख्तियार क्रिएट किया. इस तरह ऑथेंटिकेट द फेडरल बजट कि वो फेडरल बजट को भी वो मंजूरी दे सकेगा. नेम ईस्ट बंगाल एज ईस्ट पाकिस्तान एंड क्रिएट द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. और इस तरह अपने लिए ये इख्तियार भी क्रिएट किया इस ऑर्डिनेंस के जरिए कि वो जो ईस्ट बंगाल का सूबा है इसे ईस्ट पाकिस्तान क्या करें का नाम दें
اور اس طرح ویسٹ پاکستان کا صوبہ بنائیں، جو بعد میں 1 یونٹ کی شکل میں ہوا بھی، یعنی جو ویسٹ پاکستان کی جتنے بھی صوبے تھی اور ان میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھی ان سب کو مرج کر کے ایک صوبہ بنایا گیا تھا. تو یہاں انہوں نے اپنے لیے یہ اختیار حاصل کیا کہ یار وہ جو انویلڈ لاس ہیں ان کو ویلڈ کرے. اوکے، کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کیا اترائز کیا. اس طرح انہوں نے یہ بھی اختیار حاصل کیا کہ وہ فیڈرل بجٹ کو کی منظوری دیں اور ایسٹ بنگال کو ایسٹ پاکستان اور باقی اس ونگ میں مغربی پاکستان میں جو 4 صوبے تھے ان کو یکجا کر کے ویسٹ پاکستان کا صوبہ بنائے. تو یہ تھا وہ ایمرجنسی پاور آرڈیننس. نیکسٹ، اوکے، یوسف پٹیل ورسز دا کراؤن. اب یہ ایک مشہور آئینی کیس ہیں جو ایمرجنسی پاور آرڈیننس تھا. اسے انٹرسٹنگلی کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، لیکن اس کیس یوسف پٹیل ورسز دا کراؤن کیس میں یہ زیر بحث آیا اور فیڈرل کورٹ نے بعض اہم وہ فیصلے کیے. یہ کیا تھا کہ یوسف پٹیل کون تھا؟ یوسف پٹیل اصل میں سندھ کا باشندہ تھا اور لڑکانہ مجسٹریٹ نے ان کو کریمنل غنڈہ قرار دیا تھا انڈر دا سندھ کنٹرول غنڈاس ایکٹ 1952. ان کو گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ شیورٹیز جمع کرانے میں ناکام ہوا تھا. تو اس لیے یوسف پٹیل نے اپنے اس ڈیٹینشن کو ہی چیلنج ان دا سندھ چیف کورٹ. وہاں انہوں نے سندھ چیف کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا، لیکن اس کی کیا ہے جو ہے ڈسمس ہوئی ان کی اپیل یوسف پٹیل کی، اور وہ بدستور وہ کیا ڈیٹین رہا. اچھا، تو پٹیل نے پھر کیا کیا کہ ہی دن اپیل ٹو دا فیڈرل کورٹ. انہوں نے فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کی. His plea was that the Sindh Control Gundas Act 1952 under which he had been arrested was itself invalid. اور انہوں نے کیا پلی اختیار کیا سٹانس تھا ان کا پٹیل کا، ان کے کاؤنسل کا، ڈیفنس کاؤنسل کا، کہ یار جو سندھ کنٹرول غنڈاس ایکٹ ہے 1952 کا جس کے تحت پٹیل کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ بذات خود غیر قانونی تھا. It was invalid. Why invalid؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ سیکشن 92A which empowered the Governor General to authorize a provincial governor to issue ordinance if required was inserted by the Governor General under an amendment which had not received the Governor General's assent. کہ سندھ غنڈا کیا ہے کنٹرول غنڈا ایکٹ جو ہے 1952، یہ اس کی جو کیا ہے لنکس ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی سیکشن 92A کے ساتھ ہے. اور یہ سیکشن 92A کیا تھا کہ یہ گورنر جنرل کو اختیار دیتا تھا کہ پروونشل گورنر کو کیا ہے اترائز کرے آرڈیننس ایشو کرنے کے لیے، ایمرجنسی پروکلیم کرنے کے لیے، گورنمنٹ ڈسمس کرنے کے لیے، جو بھی ہو. ٹھیک ہے، تو گویا کہ جو پروونشل گورنر تھا وہ مرکزی اسٹیٹ کے جو گورنر جنرل تھا ان کی ڈائریکشن پر اب عمل کرتا تھا. تو یہ 92A جو سیکشن ہے اصل میں ایک امینڈمنٹ کے تحت یہ آئین میں شامل ہوا تھا، لیکن اس امینڈمنٹ پر گورنر جنرل کے ایسنٹ نہیں تھا. اور کورٹ نے تمید الدین خان کیس میں چونکہ قرار دیا تھا کہ جہاں گورنر جنرل کا ایسنٹ نہ ہو وہ ساری چیزیں انویلڈ ہو گئی ہے، غیر قانونی ہو گئی ہیں. لہذا پٹیل کا بھی یہی اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سیکشن 92A اس لیے it is also invalid. اچھا، اوکے، نیکسٹ. اوکے، سیکشن 9 آف دا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. اچھا، جو سیکشن 92A ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 تھا، اس کا جو سیکشن 9 تھا، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں
یہ کیا تھا کہ اتھرائز دا گورنر جنرل ٹو میک امینڈمنٹس. اوکے، یعنی سیکشن 9 کے تحت گورنر جنرل کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ آئین میں امینڈمنٹس کرے. وہ پاکستان کے بھی اور انڈیا کے بھی دونوں کے لیے اختیار تھا. اور یہ جو انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 ہے، یہ سیکشن 9 31 مارچ 1948 تک یہ مہلت تھی کہ گورنر جنرل 31 مارچ 1948 تک اوکے اگر ضروری سمجھے تو پھر کیا کرے، آئین میں امینڈمنٹ کرے. اس کے بعد پھر گورنر جنرل نہیں کر سکے گا، کانسٹیٹیوشن اسمبلی کرے گا اگر کوئی امینڈمنٹ لانی ہو. اچھا، پھر کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان نے کیا کیا کہ اس نے اس مدت کو بڑھایا، یعنی 31 مارچ 1948 سے بڑھا کر 31 مارچ 1949 تک، ایک سال تک یہ مدت بڑھایا. اور اب اس جو کیا ہے مدت کو بڑھایا، تو اسی مدت میں یہ سیکشن 92A یہ کیا ہو گیا تھا، یہ آئین میں ایڈ ہو گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں. اور اس پر گورنر جنرل کا ایسنٹ انفارچونیٹلی نہیں تھا. پھر جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے جو فیصلہ کیا مدت بڑھانے کا، اس پر گورنر جنرل کا بھی ایسنٹ نہیں تھا. اور یہ جو سیکشن 92A ایڈ کیا، اس پر بھی نہیں تھا. یہ کیوں نہیں تھا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو 1947 کا جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، اس کے تحت کانسٹیٹیوشن اسمبلی ایک ساورن باڈی تھی، اور یہ کوئی بھی فیصلہ جو کرنا چاہتی تھی کر سکتی تھی. تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے انڈر دا رول، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رول 62، ٹھیک ہے، قائد اعظم بھی تھی اس سیشن میں جس میں یہ اڈاپٹ کیا گیا کہ اس 62 رول کے تحت ایسا ضروری نہیں تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن اسمبلی کوئی ایکٹ پاس کرے، کوئی امینڈمنٹ آئے، اس پر گورنر جنرل کی ایسنٹ ضروری ہو. کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا تھا. اچھا، تو لیکن کیا نکلا کہ فیڈرل کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ ضروری تھا. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اب کورٹ نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اس سورن جو کیا ہے نیچر ہے، اس کو گویا کہ چیلنج کیا، اور پاکستان کو ایک ڈومینین کیا ہے باقی ڈومینین کی طرح ایک ڈومینین قرار دے کر تاج برطانیہ کی باقی قوانین کے ابھی تک اپلیکیبل ہیں، یہ چیز قرار دیا تھا. اچھا، تو اب یہ ہوا تو تمیز الدین خان کیس میں کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جس چیز پر گورنر جنرل کا ایسنٹ نہ ہو وہ انویلڈ ہوگا. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ 92A جو سیکشن ایڈ کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے، جس مدت میں ٹھیک ہے یہ ایڈ کیا گیا 92A، یہ گورنر جنرل نے کیا تھا، لیکن کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے جو مدت بڑھایا اس پر، اور سیکشن 92A پر گورنر جنرل کا ایسنٹ نہیں تھا، لہذا گویا کہ یہ انویلڈ ہو گیا. The federal courts accepted Patel's appeal. لہذا ظاہر تھا کہ فیڈرل کورٹ نے پہلے یہ قرار دیا تھا، اب اس it could not go reverse on its decision، لہذا پٹیل کا پلی وہ منظور کیا گیا، he was released. اچھا، لیکن اسی دوران کیا ہے، اسی کیس کے دوران انٹرسٹنگلی the federal court also declared the emergency power ordinance 9 of 1955 as null and void. اس کو بھی null and void قرار دیا. The court held that Governor General could neither make constitutional provision nor could validate the laws without a proper constituent body. کیا ہے کہ یہاں کورٹ نے کچھ کیا ہے اپنی فیصلے کو ذرا قابل قبول بنانے کے لیے پریویس مولوی تمیز الدین خان کیس میں اس کو سخت کرٹیسائز کیا گیا، تو اسے ذرا قابل قبول بنانے کے لیے اب انہوں نے گورنر جنرل پر بھی قدغن لگائی کہ کیا ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں اپنے طور سے یہ پرسنلی کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا تھا، اور نہیں
کیا ہے ایک کانسٹیٹیوئنٹ باڈی ایک کیا ہے اسمبلی کے بغیر وہ لاس کو ویلیڈیٹ کر سکتا تھا. یعنی جو کانسٹیٹیوشنل پراویژن ہوگی یا کیا ہے کیا ہے لاز ہیں ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا وجود ہونا ضروری ہے. تو آپ اگر یہاں دیکھیں کہ یہاں یہ کہتا ہے فیڈرل کورٹ کہ گورنر جنرل کانسٹیٹیوشنل پراویژن ایڈ نہیں کر سکتا تھا کانسٹیٹیوشن باڈی کے بغیر, تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے تو فیصلے کیے تھے, پھر یہاں کیوں ان کو نظر انداز کیا گیا؟ یہاں وہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی درکار ہے. وہاں کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو فیصلے کیے تھے اب وہ کیا تھا اس گراؤنڈ پر کہ گورنر جنرل کا ایسنٹ ضروری تھا, اب ان کو قلعدم قرار دیا. نیکسٹ اوکے, گورنر جنرل ریفرنس ٹو دا فیڈرل کورٹ. کیا ہوا کہ فیڈرل کورٹ کے اس ڈیسیجن نے ملک کو مزید آئینی بحران سے دوچار کیا کہ اب کیا کیا جائے کہ ملک کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے, جو کیا ہے لیگل ڈھانچہ ہے, اس سے اب کس طرح چلایا جائے. تو اس کے لیے گورنر جنرل نے فیڈرل کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا کہ یار کورٹ ہمیں گائیڈ کرے, ایڈوائس دے کہ کیا کرے ہم. تو سرٹن کوسچن ور آسکڈ کہ یار یہ بعض سوالات پوچھے گئے فیڈرل کورٹ سے کہ اس کی روشنی میں ہمیں گائیڈ کیا جائے. What were the functions and responsibilities of the Governor General in respect to the exercise of his power before a constitutional convention could pass necessary laws? یعنی گورنر جنرل نے اب کیا کیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن وہ خیال تھا کہ وہ کنوین کرے, ایک کانسٹیٹیوشن کنونشن بلائے جہاں نیسیسری لاز وہاں سے پاس کرے. لیکن اس سے پہلے وہ کورٹ سے پوچھتا ہے کہ گورنر جنرل کی فنکشن رسپانسبلٹی کیا ہے, ان کے اپنے اختیارات استعمال کرنے کے حوالے سے, کیا ان لاز کو ویلیڈیٹ کرنے سے پہلے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا فنکشن ہوں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کرے. اچھا, سیکنڈ, was there any provision in the constitution or any rule under which the laws that had become invalid after the federal court judgment could be validated? کہ فیڈرل کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جو لاز انویلڈ ہو گئی تھی ان کو ویلڈ کرنے کے لیے آئین میں کیا کوئی ایسے حل موجود تھا, کوئی سلوشن تھا؟ کورٹ ہمیں گائیڈ کرے کہ کیا کیا جائے, ان کو کس طرح ویلیڈیٹ کیا جائے, جو کیا ہے جو 46 ایکٹس ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں وہ انویلڈ ہو گئی ہیں. تھرڈ, had the constituent assembly been lawfully dissolved? Had the constituent assembly been lawfully dissolved? کہ یہ جو ابھی تک فیڈرل کورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزولوشن کا کوئی لفظ اس میں نہیں تھا کہ یار the court was unable to decide whether the constituent assembly had been lawfully dissolved or not. ابھی تک یہ واضح نہیں تھا. تو سپو سنگھ کی چیف کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا. تو اب گورنر جنرل پوچھتا ہے کہ یار یہ میں نے قانون کے تحت یہ کام کیا ہے, اٹ از lawfully dissolved or not. کورٹ سے ایڈوائس لیتا ہے. اوکے, فورتھ, would the constituent convention which is proposed to be set up by Governor General be competent to exercise the powers conferred by the Section 8 of Indian Independence Act 1947? یعنی گورنر جنرل نے ایک کانسٹیٹیوئنٹ کنونشن بلانے کی انہوں نے تیاری شروع کی تھی. پروپوزل تھا کہ کانسٹیٹیوئنٹ کنونشن بلایا جائے, ایک آئینی کنونشن بلایا جائے جہاں جسے ایک اسمبلی گویا کہ ایک اسمبلی کا وہ اسٹیٹس حاصل ہو. اور کیا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ جو میں کنونشن بلا رہا ہوں, آئینی کانسٹیٹیوئنٹ کنونشن میں بلا رہا ہوں,
کیا جو سیکشن 8 ہے 1947 کے انڈیپینڈنس ایکٹ کا، اسی کے تحت یہ اختیارات استعمال کر سکے گا. سیکشن 8 کیا تھا کہ یار جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس کے ڈبل فنکشن ہوں گے، آئین بھی بنائے گا اور اس طرح لیجسلیشن بھی کرے گا. یہ سیکشن 8 تھا. تو گویا کہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یار یہ جو کنونشن ہے یہ آئین بنا سکے گا، اگر یہ کیا ہوگا ٹھیک کا ہوگا، اٹ ول بی اے کمپیٹنٹ باڈی، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ لیجسلیشن کے طور پر بھی کام کر سکے گا کہ نہیں. تو یہ تھے وہ 4 کویسچنز جو فیڈرل کورٹ کے سامنے رکھی گئی ایڈوائس لینے کے لیے. نیکسٹ. So what was the federal court's reply to these questions of Governor General Ghulam Muhammad? The first question was of general nature and did not need answer. یعنی کورٹ نے پہلے کوشچن کا جواب نہیں دیا. گورنر جنرل اپنے جو فنکشن اور رسپانسبلٹی کے حوالے سے جو اس نے پوچھا تھا، تو اس حوالے سے کورٹ نے کچھ فیصلہ نہیں کیا کہ بس گورنر جنرل یہ جنرل قسم کا کوشچن ہے، گورنر جنرل کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ان کی فنکشن اختیارات کیا ہے. اچھا. سیکنڈ, the affected laws were valid under the law of state necessity till the time they are ratified by the Constituent Assembly. جو لاز ویلڈ ہو گئے ہیں تو فی الحال جو لا آف دا اسٹیٹ نیسیسٹی ہے، جو نظریہ ضرورت یہاں انہوں نے ایجاد کیا. آگے میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کیا ہے. تو نظریہ ضرورت کے تحت یہ کیا ہے، یہ لاز افیکٹڈ ہیں، ویلڈ ہیں جب تک کہ اسمبلی نہ بنے اور اسے ریٹیفائی نہ کرے. یعنی اس وقت تک پھر یہ اسمبلی معرضی وجود میں آئے گی اور ان لاز کو they need to be ratified by the assembly. پھر ان سے وہاں کیا کرنا ہوگا، پاس کروانے ہوں گے یہ لاز. اچھا. تھرڈ, the Governor General under Section 5 of the Independence Act could dissolve the assembly. یعنی اس حوالے سے کہ whether the Constituent Assembly had been lawfully dissolved. ٹھیک ہے. تو فیڈرل کورٹ نے اب کیا کیا کہ یار جو انڈیپینڈنس ایکٹ کا سیکشن 5 ہے اس کے تحت گورنر جنرل کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو کرے. اب کورٹ نے اپنی طرف سے اس پراویژن کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ کیا ہے، یہ گورنر جنرل کو اس سیکشن کے تحت اختیار حاصل ہے، اور اگر اسمبلی ڈیزالو ہے تو اس سیکشن کے تحت ڈیزالو ہے. اچھا. دا کانسٹیٹیوشن کنونشن کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ کمپیٹنٹ باڈی ہوگی، تو فیڈرل کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ لافل ہوگا، کمپیٹنٹ باڈی ہوگی اگر اسے کانسٹیٹیوشن کنونشن کے بجائے کانسٹیٹیوشن اسمبلی قرار دیا جائے، یعنی اسے کانسٹیٹیوشن اسمبلی قرار دیا جائے. اور اس میں جو اسٹیٹس ہیں، پرنسلی اسٹیٹس ہیں، ٹرائبل ایریاز ہیں، ان کو بھی نمائندگی حاصل ہو جس طرح کہ پہلے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ان کو حاصل تھی. اس طرح گورنر جنرل خود کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبران کو نامزد نہیں کر سکتا تھا. وہ الیکٹوریٹ جو ووٹر ہیں وہ ان کو الیکٹورل کالج کو وہ کیا ہے نامینیٹ کر سکتا تھا، لیکن کیا ہے اسمبلی ممبران کو وہ کیا کر سکتا تھا، نامزد نہیں کر سکتا تھا. اچھا. اس طرح گورنر جنرل derived his powers of the constitution dissolution from the Independence Act. یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو یہ تھا ان کی فیڈرل کورٹ کا کہ یار یہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کنونشن جو ہے یہ اس کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہا جائے، اس میں جو اسٹیٹس ہیں اور ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو نمائندگی جائے. گورنر جنرل وہ اسمبلی کے ارکان نامزد نہیں کر سکتا، صرف الیکٹوریٹ نامزد کر سکتا ہے. اور اس طرح جو کیا ہے ڈیزولوشن کے اختیارات ہیں وہ انڈیپینڈنس ایکٹ میں ہیں. سیکشن 5 جو ہے وہ اس اسمبلی ڈیزالو ہے. نیکسٹ. Okay, so what were the effects of this famous
یوسف پٹیل ورسز دا کراؤن کیس. یہ سب کچھ یوسف پٹیل ورسز دا کراؤن کیس میں، اگرچہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک پرسنل کیس میں ایک کافی آئینی وہ چیزیں ڈسکس ہوئی اور پھر گورنر جنرل کو ریفرنس دائر کرنا پڑا فیڈرل کورٹ کو کہ یار ایڈوائس لینے کے لیے. تو اب وہ کورٹ کے جو ایڈوائس ہیں وہ آ گئی آخر. تو اس کی اثرات، اس ساری جو لمبی آئینی کیا ہے کیسوں کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے اثرات کیا نکلی. The Constituent Assembly stood dissolved. آخر کار یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یار the Constituent Assembly جو ہے it has been dissolved lawfully under section 5 of the Independence Act of India. اچھا نیکسٹ، these constitutional developments added to the constitutional and political instability of the country. اب یہاں ظاہر ہے کہ فیڈرل کورٹ نے ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھی کہ جس سے پاکستان میں آئینی اور سیاسی بحران جو ہے عدم استحکام ہے اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور آج تک تم نہیں سکا. لہذا جتنی بھی اینالسٹ ہیں وہ جسٹس منیر کو، ان کے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں، ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اصل میں ملک میں جو ڈیموکریسی کیا فلورش نہیں ہوئی، جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی رہی ہے، تو اس فیصلے نے اس کی بنیاد رکھی. اگر یہ ایک ٹائم تھا کہ وہ ان کیا ہے جو قوتوں کا راستہ روک سکتا تھا کورٹ، جو اسمبلیوں کو اور منتخب حکومتوں کو برطرف کرتے رہتے ہیں. These strengthened the autocratic type of governance in the country. ظاہر ہے کہ ایک ڈکٹیٹوریل قسم کی جو کیا ہے گورنمنٹس ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کیا گیا. تو یہ ایک آمرانہ قسم کی، جسے آپ طرز حکومت کہہ سکتے ہیں، اس کو انہوں نے پروموٹ کیا. اچھا، جوڈیشری بیکیم اے ڈیسیزو پلیئر ان دا کنٹریز پالیٹکس. اس طرح جو ان سارے آئینی معاملات اور فیصلوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہیں، وہ کنٹری ملک کے پالیٹکس میں ایک اہم پلیئر کے طور پر سامنے آیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ کیا ہے انفارچونیٹلی یہی پولیٹیکل ڈیسیزن زیادہ تر کر رہی ہیں، لا اور میرٹ کو ہمارا عدلیہ نہیں دیکھتا. اچھا، the famous or infamous doctrine or law of necessity was introduced on the basis of which future military coups were justified. تو یہ ہے وہ ڈاکٹرائن یا لا آف نیسیسٹی جو جسٹس منیر نے انٹروڈیوس کیا، اور بعد میں جتنی بھی ملٹری کوس ہوئی ہیں تو اسی لا یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بنیاد پر ان کو جسٹیفائی کیا گیا ہے. تو ڈاکٹرائن اور لا آف نیسیسٹی یہ کیا ہے، اس کو ہم ہنری دی بریکٹن، یہ ایک انگلش جورسٹا اور جو 1200 سے لے کر 1268 لائف سپین ہے ان کا، اسی دور میں گزرا ہے، میڈیول کیا ہے دور کا. تو انہوں نے یہ کیا تھا، یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یا کیا ہے لا آف نیسیسٹی کا کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا. لا آف نیسیسٹی یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کیا ہے کہ something which is unlawful becomes lawful on the ground of state necessity. یعنی جو چیز بظاہر غیر قانونی ہو ملک کی ایگزسٹنگ ڈھانچے میں، لیکن کیا ہے اسٹیٹ کی اگر ضرورت ہو اور اس سے فائدہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ lawful ہو جاتا ہے. Something which is unlawful becomes lawful on the ground of state necessity. یہ بریکٹن کا جو میگزم ہے یہ ہے. اچھا،
اور یہ پہلے مرتبہ پاکستان میں یہ استعمال کیا گیا 1954 جو کانسٹیٹیوشنل کیس ہے مولوی تقی الدین خان اور پھر یوسف پٹیل کیس میں. اچھا بعد میں کیا ہے نائجیریا میں بھی 2010 میں اسی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو استعمال کیا گیا تھا, اسی کی بنیاد پر فیصلے کیے نائجیریا کورٹ میں. تو یہ ہے وہ ساری کہانی جس سے کیا ہے جو پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی کی ریزولوشن سے شروع ہوا اور یہاں پھر یوسف پٹیل کیس اور گورنر جنرل کے ریفرنس اور پھر کورٹس کے ڈیسیزن اس پر یہ ختم ہوا. تھینک یو, اللہ حافظ.